लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। काबिल शफ़क़त अज़ीज़ तलबा व मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने अभी एक नज़्म समाअत की। क्या आप बता सकते हैं इस नज़्म की किस्म क्या है? जैसे हम्द, नात या मुनाजात। जी हाँ, आप में से बहुत से तलबा ने सही पहचाना, मुनाजात। आज हम हमारी दरसी किताब की पहली नज़्म मेरी दुआ, जो कि मुनाजात है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। मुनाजात। मुनाजात उर्दू नज़्म की एक मौज़ूई सिन्फ़, ऐसी सिन्फ़ जिसमें आपको किसी ख़ास मौजू के ऊपर ही अपने ख़यालात का इज़हार करना होता है। मसलन हम्द और नात ये भी मौज़ूई सिन्फ़ हैं। इनमें भी आपको जो है किसी ख़ास मौजू के ऊपर ही अपने ख़यालात का इज़हार करना होता है। जैसे हम्द में आपको जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान करनी होती है। इसके अलावा आपको इस बात की गुंजाइश नहीं होती है कि किसी और की तारीफ़ व तौसीफ़ जो है हम्द में की जाए। इसी तरह से नात ये भी एक मौज़ूई सिन्फ़ है। इसके अंदर भी आपको इस बात की पाबंदी होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़, उनके हालात ज़िंदगी को बयान किया जाए, और उनके अलावा किसी और की तारीफ़ व तौसीफ़ नात के अंदर हम नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से मुनाजात ये भी एक मौज़ूई सिन्फ़ है। इसमें भी हमें जो है हक़ सुब्हानहू व तआला की तारीफ़, किबरियाई, तौसीफ़ कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो है हम अपनी हाजात की तकमील के लिए अल्लाह से जो है दुआ कर सकते हैं, मांग सकते हैं। मुनाजात के मानी दुआ, अर्ज़ और इल्तिजा के होते हैं। वो नज़्म जिसमें शायर अपनी आजिज़ी, इनकिसार, इज्ज़ के साथ खुदा की बुज़ुर्गी बयान करके बुराइयों और गुनाह से नजात की दुआ करता है, मुनाजात कहलाती है। मुनाजात में शायर खुदा के हुज़ूर अपनी बंदगी का हवाला देते हुए अपनी बेबिज़ाती और मुफलिसी और हाजात का इज़हार करता है। हमारे शुअरा ने नज़्म के पैराही में मुनाजात कही है। आम तौर पर हम्द और मुनाजात में माना व मफ़हूम के लिहाज से इम्तियाज़ नहीं किया जाता, लेकिन हम्द और मुनाजात में फ़र्क होता है। हम्द में शायर खालिस्तन खुदा की तारीफ़ करता है, जबकि मुनाजात में खुदा की तारीफ़ के साथ उसके हुज़ूर अपनी ज़रूरियात भी पेश करता है। अगरचा खुदा हमारे दिलों के हाल जानता है, लेकिन मुनाजात में दुआ करते वक्त शायर अपने दिल की कैफियत, अपनी बेबसी, अपनी मजबूरी और अपने हालात की ख़राबी का तज़किरा करते हुए अल्लाह ताला शानों से हालात की बहाली का तालिब होता है। आइए तलबा मिलते हैं सफ़ी औरंगाबादी से। इनका असल नाम बहाउद्दीन सिद्दीकी था। विलादत इनके पैदाइश औरंगाबाद में 12 फरवरी 1893 को हुई। इनके वालिद का नाम हकीम मोहम्मद मुनीर। इनके वालिद की ख्वाहिश तबीब बनाना चाहते थे। आपकी तालीम दरमियान ही में तालीम छोड़कर मुलाजमत शुरू कर दी। आपका रुझान, इनका ज़्यादा रुझान शायरी की तरफ था। आपकी वफ़ात हैदराबाद 21 मार्च 1954। आपका मजमूए कलाम आपके शागिर्द ख्वाजा शौक़ ने 1965 में प्रागंदा के नाम से शाये किया। खुसूसियात कलाम, मुहावरात, ज़रबुल इम्साल का इस्तेमाल, सलासत, शगुफ्तगी और बरजस्तगी।
ملاحظہ کیجیے میری دعا تو وہ ہے جو ہر ایک کی بگڑی سنوار دے، میری مراد بھی میرے پروردگار دے۔ کونین میں ذلیل نہ کر سب کے روبرو، ایمان و عیش و دولت و عز و وقار دے۔ تیرا یہ حکم مانگ، ہر ایک چیز مجھ سے مانگ، میری دعا کے دے میرے پروردگار دے۔ دل کو میرے ہر ایک طرح مطمئن بنا، غم دے تو غم کے ساتھ کوئی غم گسار دے۔ آنکھوں کو ایسی لذت دیدار ہو نصیب، ہر دم جو مجھ کو کیف میں خوشگوار دے۔ محفوظ رکھ فریب سفید و سیاہ سے، گردش نہ مجھ کو گردش لیل و نہار دے۔ آئیے طلباء دیکھتے ہیں اس نظم مناجات کے اندر شاعر صفی اورنگ آبادی اللہ سے کیا دعائیں کرتے ہیں۔ پہلا شعر، تو وہ ہے جو ہر ایک کی بگڑی سنوار دے، میری مراد بھی میرے پروردگار دے۔ اس کے مشکل طلب الفاظ نشان زد کر لیجئے۔ بگڑی سنوارنا یہ ایک محاورہ ہے جس کے معنی خرابی، خسارہ، نقصان۔ دوسرا لفظ مراد، مراد معنی آرزو، مقصد، خواہش۔ تیسرا لفظ پروردگار، پروردگار معنی پرورش کرنے والا، پالنے والا، رب۔ اس شعر کی ہم تشریح دیکھتے ہیں۔ شاعر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہتا ہے تو وہ ہے جو کہ ہر ایک کی بگڑی بناتا ہے۔ اے میری پرورش کرنے والے، اے میرے پالن ہار، اے میرے رب، تو میری آرزوؤں اور خواہشوں کو بھی پورا کر دیں۔ مناجات کی حیت کے مطابق شاعر خدا کی صفات بیان کرتا ہوا دعا مانگتا ہے۔ یہاں بھی شاعر نے بگڑی سنوارنے والا کہہ کر خدا کی تعریف بیان کی اور اپنے خواہشات کی تکمیل کی دعا خدا کے حضور پیش کی، اور اپنے اسلوب کے مطابق ایک محاورہ بگڑی سنوارنا کا استعمال بھی کر لیا۔ عزیز طلباء، خدا نے تخلیق انسانی کے بعد اسے جو سب سے پہلی عبادت سکھائی وہ دعا ہی ہے۔ اپنی غلطی کا احساس ہونے پر حضرت آدم علیہ السلام نے خدا سے دعا ہی کی۔ اسی لیے ہم بھی اس سمیع سے اپنی ضروریات کی تکمیل چاہتے ہیں جو دل کی خاموش آوازوں تک کو سن لیتا ہے، اس بصیر کو اپنے حالات بتاتے ہیں جو رات کے اندھیرے میں بھی چونٹی کی حرکت تک کو دیکھ سکتا ہے، اس قادر مطلق سے مانگتے ہیں جو بگڑی ہوئی بات، بگڑے ہوئے حالات تک کو درست کر دیتا ہے۔ اس کے در کے سوا کوئی در نہیں، اس پاک ذات کے سوا کوئی ذات نہیں جو ہماری آرزوؤں اور مقاصد کو پورا کرے۔ دیکھتے ہیں اگلا شعر، کونین میں ذلیل نہ کر سب کے روبرو، ایمان و عیش و دولت و عز و وقار دے۔ مشکل الفاظ، کونین، عیش۔ کونین کون کا صیغہ تثنیہ، معنی دو جہاں، مراد دنیا اور آخرت۔ عیش، آسودگی، راحت۔ دنیا و آخرت کی ذلت سے بچنے کے لیے شاعر خدا سے کیا کیا طلب کرتا ہے؟ ایمان، عیش، دولت، عزت، وقار۔ عزیز طلباء، ہم دیکھتے ہیں ابو جہل، ابو لہب سے لے کر آج تک جتنے بھی کفار اور مشرکین ہیں ذلیل ہوتے ہیں، یہ ذلت دنیا میں ان کا مقدر ہے اور آخرت میں بھی ہوگی۔ شاعر بھی سب سے پہلی چیز ایمان یا اپنے ایمان میں پختگی مانگتا ہے، پھر عیش و دولت مانگتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اس دنیا میں جن کے پاس دولت نہیں، راحت کے سامان نہیں، امیر ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور آخرت میں
راحت و عیش تو جنت میں ہو گئے، اور جن کو جنت نہیں ملے گی وہ ذلیل و رسوا ہوگا، اور عقبیٰ کی دولت تو ہمارے نیک اعمال ہو گئے۔ اگر اس میں کمی ہوئی تو خدا اور اس کے نیک بندوں کے روبرو ہم شرمندہ ہو گئے۔ شاعر بھی ایسی ہی شرمندگی نہیں چاہتے، نیز وہ دونوں جہانوں کے لیے عزت و وقار ہی طلب کرتا ہے۔ تو عز من تشاء و تذل من تشاء، اور خدا ہی تو ہے جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، یعنی اسی کی ہدایت ہوگی، وہی توفیق دے گا تو ہم دنیا میں کوئی ایسا کام کر پائیں گے جو دنیا و عقبیٰ دونوں جہاں میں ہمارا مرتبہ بڑھا دے۔ دیکھتے ہیں اگلا شعر۔ تیرا یہ حکم مانگ، ہر ایک چیز مجھ سے مانگ، میری دعا کے دے میرے پروردگار دے۔ خدا کا کیا حکم ہے؟ وہ حکم دیتا ہے کہ ہر چیز مجھ سے مانگو۔ ہمیں ہمارے والدین، اساتذہ، ہمارے بزرگ بھی حکم دیتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ یقیناً ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، فرمانبرداری دکھاتے ہیں، اور اگر حکم نہ مانے تو نافرمان، خود غرض، ضدی اور سرکش کہلائیں گے۔ شاعر بھی خدا کے حکم کی تعمیل کرتا ہے اور اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے، کیونکہ خدا سے نہ مانگنے والے متکبر کہلاتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے، اے خدا، تیرا حکم ہے ہر چیز مجھ سے مانگو، تو میں بھی اپنا دست سوال تیرے سامنے دراز کرتا ہوں۔ آئیے دیکھتے ہیں اگلا شعر۔ دل کو میرے ہر ایک طرح مطمئن بنا، غم دے تو غم کے ساتھ کوئی غم گسار دے۔ مشکل لفظ غم گسار، معنی ہمدرد، غم بانٹنے والا۔ شاعر نے خدا سے کون سی دو چیزیں مانگی؟ ایک تو دل کے لیے ہر طرح کا سکون، اور دوسری غم بانٹنے کے لیے کوئی ہمدرد، کوئی غم گسار۔ غم گسار یعنی ہمدرد۔ اول تو شاعر اپنے لیے کوئی غم، دکھ اور پریشانی چاہتا ہی نہیں، وہ اپنے لیے ہر طرح کا سکون چاہتا ہے۔ پھر بھی انسان تو درد دل کے واسطے پیدا کیا گیا ہے، کچھ نہ کچھ غم تو اسے زندگی میں ستائے گے ہی۔ شاعر کو غم ہی قبول ہیں، ان غموں کو بانٹنے کے لیے کوئی ہمدرد، کوئی دوست چاہتا ہے، جس کے سامنے وہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کریں۔ عزیز طلباء، دل کے لیے سکون مانگنے کا مطلب یہ نہیں نہ کہ صرف دل سکون سے رہیں اور باقی دیگر اعضاء جیسے آنکھ، ہاتھ، پیر بے چین رہیں، اور آپ کہیں گے ہرگز نہیں۔ یہاں بھی دل سے مراد شاعر کا پورے وجود، پوری شخصیت ہے۔ ہم نے گزشتہ سال ایک صنعت پڑھی تھی جس میں لفظ کو اصل معنی کے بجائے مجازی معنی یعنی مرادی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، جس کی 4 اقسام ہم نے پڑھی تھی: جز بمعنی کل، کل بمعنی جز وغیرہ۔ آپ نے ٹھیک پہچانا، صنعت کا نام تھا مجاز مرسل۔ یہاں بھی شاعر نے دل کو مجازی معنی میں استعمال کیا ہے، یعنی دل سے مراد شاعر کی پوری شخصیت ہے، جبکہ دل بدن کا صرف ایک جز ہے، یعنی جز بول کر کل کی طرف اشارہ کیا ہے، یعنی اس شعر میں صنعت مجاز مرسل جز بمعنی کل استعمال ہوئی ہے۔ آئیے اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ آنکھوں کو ایسی لذت دیدار ہو نصیب، ہر دم جو مجھ کو کیف میں خوشگوار دیں۔ طلباء، یہاں دھیان طلب بات یہ ہے کہ یہاں پر دونوں ہی مصروں کے اندر زیر اضافت کی ترکیب والے الفاظ آئے ہیں۔ پہلا لفظ پہلے مصرے سے لذت دیدار، دوسرے مصرے سے کیف میں خوشگوار۔ مشکل لفظ کیف، کیف سے مراد سرور، خمار، میں سے مراد شراب، خوشگوار خوش ذائقہ۔ اس طرح کیف میں خوشگوار، خوش ذائقہ شراب کا سرور۔ آئیے دیکھتے ہیں تشریح۔
شاعر آنکھوں کے لیے خدا سے کیا مانگتا ہے؟ لذت دیدار، یعنی دیکھنے کا مزہ۔ وہ کون سی باتیں یا چیزیں ہو سکتی ہیں جن کو دیکھنے سے آنکھوں کو مزہ یا سکون ملے؟ وہ دنیا کا کوئی خوش رنگ نظارہ ہو سکتا ہے، کسی مقدس مقام کی زیارت ہو سکتی ہے، یا کوئی محبوب ترین ہستی ہو سکتی ہے۔ غرض شاعر بھی اپنی آنکھوں کی طمانینت، اس کے سکون، اس کی ٹھنڈک کے لیے کوئی ایسا ہی نظارہ چاہتا ہے جسے دیکھنے کے بعد اسے ہمیشہ کے لیے ایسا سرور مل جائے جیسا کسی خوش ذائقہ شراب کا نشہ ہوتا ہے۔ مطلب شاعر اپنے من پسند جلوے کو دیکھ کر ہمیشہ اسی کے تصور میں ڈوبا رہنا چاہتا ہے، اسی کے خمار میں ڈوبا رہنا چاہتا ہے۔ محفوظ رکھ فریب سفید و سیاہ سے، گردش نہ مجھ کو گردش لیل و نہار دے۔ مشکل الفاظ: گردش، گھماؤ، چکر، بد نصیبی۔ سفید و سیاہ سے مراد حق و باطل، گردش لیل و نہار سے مراد بد نصیبی، بدقسمتی۔ یہاں پر جو ہے زیر اضافت نیز واو عطف کی ترکیب والے الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ سفید و سیاہ، گردش لیل و نہار۔ دیکھتے ہیں اس شعر کی تشریح۔ شاعر کن چیزوں سے حفاظت چاہتا ہے؟ سفید و سیاہ کے فریب سے، گردش سے، گردش لیل و نہار سے۔ سفید و سیاہ کا دھوکہ کسے کہتے ہیں؟ وہ چیز جو بظاہر کچھ ہو اور درِ پردہ کچھ اور ہم مراد لے سکتے ہیں۔ سچ اور جھوٹ، حق اور باطل، ثواب اور گناہ سے۔ بظاہر جو سچ نظر آتا ہو وہ جھوٹ ہو، جو حق نظر آتا ہو وہ باطل ہو، اور جس میں ثواب نظر آتا ہو وہ گناہ ہو۔ تو شاعر ایسے فریب سے خدا کی حفظ و پناہ چاہتے ہیں۔ دوسرے وہ پناہ چاہتے ہیں بد نصیبی اور بدقسمتی سے، اور وہ دن اور رات کے چکر سے بھی اپنی حفاظت چاہتے ہیں۔ ویسے دن اور رات کا چکر تو نظام قدرت ہے، لیکن محاورتاً اس نظام کو مصیبتوں اور پریشانیوں کے معنوں میں لیا جاتا ہے۔ ویسے نظام قدرت کو خوش بختی اور بدبختی کی علامت سمجھنا غلط ہے۔ طلبہ، امید ہے اس ویڈیو کے اختتام پر دی گئی سرگرمیاں آپ اپنی بیاض میں مکمل کریں گے۔